अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह कि 1400 साल गुजर गए, आज भी इस वाक़े का जिक्र होता है। किस वाक़े का? कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के हवाले से। नाज़रीन, मुसलमानों के दिल छन्नी हो जाते हैं, आज भी दिल गम से लबरेज हो जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं अपने खूबसूरत शेर में, और इस शेर में कितना एक दर्द है कि कहते हैं कि जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कि धोखे से बुलाया गया था, लड़ने नहीं गए थे। कि कौन थे, मर्तबत क्या था, स्टेटस क्या था, मकाम क्या था। आप इमाम आली मकाम, इमाम अरशी मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्नाए काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल हैं। अगर हस्ब नसब की बात की जाए नाज़रीन, तो हस्ब नसब नाम, आपका प्यारा नाम सैयदना हुसैन बिन अली, कुन्यत अब्दुल्ला, पैदाइश 4 या 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। कान में अज़ान मुबारक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने कान में अजान दी और बाएं में तकबीर पढ़ी। और गुट्ठी मुबारक यानी कि बच्चों को शहद वगैरह चटाया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहन मुबारक से तहनी गुट्ठी दी, यानी कि जबान से जबान टच की। और वालिद मोहतरमा खातून जन्नत हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वालिद माजिद हजरत मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजह हैं। मशहूर अलक़बात सैयद शुहदा, शहीद करबला, ज़की मुबारक, सब्त रसूल, लिहानतुल रसूल। और अगर बात की जाए शहादत मुबारक की, तो 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को यादगारे खुदाबंदी में मर्तबा शहादत से सरफराज हुए। और मज़ार-ए-पुर अनवार जो है करबला मौला में ज़ियारतगाह खलाई हैं। बचपन का ज़माना इसकी अगर बात की जाए, तो मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, वो बचपन का ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद हज़रत फातिमा ज़हरा और अली मौला के साथ जो है वो ज़ेर साया परवरिश में गुजरा। और अगर बात की जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में मशगूल होते, तो ये दोनों नन्हे नमाज में सजदा के दौरान पीठ मुबारक में चढ़ जाते, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा फरमाते, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें मना नहीं फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 25 हज अदा फरमाए, और आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी इखलाक़े हसना और औसाफ़े हमीदा से लबरेज थी। कई करामतों में से एक करामत जानते हैं कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की, यानी कि गुर्बत की। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी कुछ ही देर हुई थी, कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 1,000 दीनार यानी सोने के सिक्कों की 5 थैलियां जो हैं उनकी बारगाह में, यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश की गईं। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारी रकम उस गरीब आदमी के हवाले कर दी, और इस करम नवाजी के बावजूद ताखीर पर मुआज़रत फरमाई। दूसरी करामत जानते हैं कि इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम आशूरा यानी आशूरे वाले दिन बरोज़ जुम्मा मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को यजीदियों पर इत्माम हुज्जत यानी अपनी दलील मुकम्मल करने के लिए जिस वक्त मैदान करबला में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, कि उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़लूम काफिले के खैमों की हिफाजत के लिए खंदक में रोशन करदा आग की तरफ देखकर एक बदजुबान यजीदी मालिक बिन उर्वा इस तरह बकवास करने लगा कि ए हुसैन, तुमने वहां की आग से पहले यही आग लगा दी। तो हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि तर्जुमा है
کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لغام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا انہوں نے کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، کہ پھر امام تشنہ کام یعنی پیاسی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما کہ فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا کہ جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا کہ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ حمد الہی بجا لائے اور عرض کی یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ تاریخ کا دردناک واقعہ ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں، اقتدار کی جنگ ہے، دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا کہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ کربلا میں بظاہر جیت یزید کی ہوئی، لیکن حقیقت میں کربلا کے عظیم فاتح اعلیٰ مرتبت نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ یزید پلید مردود سفر ہستی سے مٹ گیا، جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک سرخرو ہوئے اور ہر مسلمان کے دل پر چھا گئے کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس یزید پل کی تھی بس حکومت یزید کی، کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے، کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار اور صحنہ کربلا کے حوالے سے کہ یزید کی تخت نشینی کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ میں روانہ ہوئے، اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ قیام کیا، فرمایا کہ اس دوران کوفے کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں، کہ اس لیے کہ یزیدی حکومت میں اسلامی اقتدار کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا اور بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ اس دوران یزید کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بارے میں اطلاع دی گئی، تو پھر یزید نے کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد حکم صادر کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل کو قید یا قتل کیا جائے۔ اسی دوران مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کوفہ آ جائیں، اور کوفے کے لوگ میرے ہاتھ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر چکے۔ ادھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 8 ذی الحجہ اور 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور 24 دنوں کا نہایت طویل اور کٹھن سفر طے کر کے
2 محرم الحرام 61 ہجری کو مقام کربلا جو ہے وہ پہنچے۔ یزیدی لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت پر اصرار کیا اور اس بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک چلتا رہا، مگر اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت اور باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو حق و باطل کا معرکہ ہوا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور جانثاروں کے ساتھ بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے کہ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی برتری کے لیے عظیم الشان قربانی دے کر عالم اسلام کے لیے ایک مثال جو ہے وہ قائم کر دی، اور آپ کی آرام گاہ جو ہے وہ عراق کے شہر کربلا جو آج کل مشہور شہروں میں شمار ہوتا ہے، ہاں وہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ روضہ مبارک واقع ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ ہے۔ قریب اس دردناک واقع کربلا سے نصیحت ملتی ہے ہمیں کہ آپ کا رتبہ اتنا عالی مقام، آپ جو ہے اتنے نواز رسول، آپ کی کیا بات، لیکن آپ نے ایسے دردناک معاملات میں 7 محرم الحرام سے آپ بھوکے پیاسے، آپ کے اہل و عیال بھوکے پیاسے، ننھا اصغر بھوکا پیاسا شہید سب کر دیے گئے۔ ایسی دردناک واقعے میں آپ نے قرآن نہیں چھوڑا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے ترجیح مولا رب العالمین کو دی کہ میں اے رب تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے ناظرین کہ ہمارے مسائل تو ان کے مسائل سے آگے کچھ نہیں ہے، بہت چھوٹے مسئلے ہیں۔ اگر ہم اپنے دردوں کو اور اپنے غموں کو ان کے غم کے آگے رکھیں تو ہمارا غم تو پھر بہت چھوٹا ہوا، ان کا غم تو بہت بڑا غم ہے۔ ناظرین کی نصیحت ملتی ہے کہ ہم اتنی پریشانیوں میں، ایسے میں مقام میں ہم بھی صبر کریں، ہم بھی قرآن کا سہارا لیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں اور مولا رب العزت اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے مسائل کو حل ضرور فرمائے گا، کہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے اپنے رب پر کہ ہمارا رب انشاءاللہ ہمارے غموں کو انشاءاللہ جلد از جلد دور کرے گا۔ کہ ہمیں جب صبر آ جاتا ہے نا ناظرین، ان کے غم کو یاد کر کے، ان کے غم کو ہم ان کی دردوں کو جب یاد کریں تو ہمارے دردوں کو، ہمارے غموں کو ہم جب دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو ناظرین درد محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور نصیحت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ ہم صبر کریں، شکر کریں اور اپنے معاملات میں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ یہ جذبہ، یہ بہت بڑا جذبہ ہمارے بچوں میں انشاءاللہ آئے کہ ہمارا بچہ جو ہے اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں دے اور وہ جہاد جو ہے وہ اس میں شریک ہو اور شہادت کا رتبہ حاصل کریں۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔